अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में यौम इकबाल पर अदबी स्कॉलर्स का इजहार ख्याल हो या मजलूम फ़लस्तीनी अवाम से तलबा की इजहार यकजहती हो, नौजवानों के लिए पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का शानदार इनेकाद हो या कारोबारी तरक्की के लिए इक्तिसादी माहिरीन का मुबाहिसा हो, शहजाद रॉय का तालीम तदरीस के लिए 4 साला डिग्री प्रोग्राम हो या निगरान वज़ीर आला सिंध का रोबोटिक सर्जरी के लिए SIUT का दौरा हो, मुनफरिद ब्राइडल शो कंपटीशन का इनेकाद हो या माहीगीरों के हाथ करोड़ों की नायाब मछली का लगना हो, ईमानदार कराची ट्रैफिक ऑफिसर की शहरी को लाखों की रकम वापसी हो या तबी माहिरीन की बुढ़ापे को रोकने वाले 8 इकदामात की निशानदेही हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब। जी ज़ैनब। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉस्मोपॉलिटन के लाहौर के अहवाल के साथ मैं हूँ ज़ैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में बारिश के बायस स्मोग में कमी, वज़ीर आला पंजाब का स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। शुगर के आलमी दिन के हवाले से लाहौर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। बुजुर्ग शहरी पर मस्जिद में तशद्दुद की वीडियो वायरल, मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में होने वाले लाहौर फेस्टिवल में किताब मेले का इनेकाद। लाहौर में अस्पताल में शोबा अमराज़े चशम में आंखों की बीमारियों का मुफ्त इलाज। लाहौर में 9 साल कबल बिछड़ने वाली बच्ची को अहले खाना मिल गए। लाहौर में दूसरी नेशनल बेल्ट रेसलिंग चैंपियनशिप वापडा की बढ़तरी के साथ खत्म। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में रंगारंग सालाना लोक मेला इख्तिताम पजीर। लोक विरसा मेले में पाकिस्तान की तमाम सकाफतों के रंग उजागर। यूनेस्को के ताउन से पाकिस्तान में पहली बार लोक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में निगरान वफाकी वज़ीर सकाफत जमाल शाह की ख़ुसूसी शिरकत। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशें, जालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सर्दियों की आमद के साथ ही गर्म कपड़ों की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। रावलपिंडी के इतवार बाजार में भी महंगाई का तूफान, खरीदार दाम सुनकर परेशान। रावलपिंडी की खत्तात ने अहम कारनामा सरअंजाम दे दिया, सयाही के बजाय आबे जमजम से कुरान पाक का नुस्खा तैयार कर लिया। मुल्क भर में पोलियो केसेस में इजाफा, इंतजामिया में तशवीश की लहर। मुल्क के 6 अजला में पोलियो वायरस की तशखीस। इस्लामाबाद में तोतों को शनाख्ती कार्ड जारी करने का फैसला। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड तोतों को रजिस्टर्ड करके शनाख्ती कार्ड जारी करेगा। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए तकदीर पसंद जहनियत की इस्लाह की। यौम इकबाल पर अदबी स्कॉलर्स का इजहार ख्याल। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इसराइली जारियत के खिलाफ सैकड़ों तलबा और साथीज़ा का एहतजाजी मुजाहिरा। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में नौजवानों के लिए पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल के शानदार जश्न का इनेकाद। इंसानी सरमाए की तरक्की और कारोबार से मुआशी चैलेंजों पर काबू पाने में मदद मिल सकती है, इक्तिसादी माहिरीन। फन तदरीस भी मेडिकल की तरह एक साइंस है जिसके लिए 4 साला डिग्री प्रोग्राम जरूरी है, शहजाद रॉय। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में रोबोटिक सर्जरी थिएटर का दौरा किया। शहर-ए-कायद में मुनफरिद ब्राइडल शो कंपटीशन का इनेकाद, शुरका की भरपूर पजीराई। कराची की माहीगीरों के नसीब जाग गए, जाल में करोड़ों की नायाब मछलियां फंस गईं। ईमानदार ट्रैफिक ऑफिसर ने मिसाल कायम कर दी, शहरी के मिलने वाले लाखों रुपए बाहिफाजत लौटा दिए। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि जुमेरात
کو 9 نومبر کی شام آرٹ کونسل آف پاکستان کی لائبریری میں یوم اقبال کے موقع پر خصوصی مباحثے کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف شعراء، اردو لغت نگار، مزاح نگار اور ادبی اسکالرز نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کا زوال علامہ اقبال کی روح کا سب سے بڑا درد تھا اور ان کی شاعری کا پورا مجموعہ ان کی عکاسی کرتا ہے۔ ادبی اسکالرز کا کہنا تھا کہ فن، قوم، خدا اور انسانیت کے بارے میں علامہ اقبال کے خیالات اقبال کی شاعری سے جھلکتے ہیں۔ ان کی شاعری کے پیچھے عشق کا نظریہ بنیادی محرک تھا۔ مقررین نے کہا کہ علامہ اقبال نے اسلامی تاریخ کی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور تعلیم کو قوموں کو آگے بڑھانے کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ علامہ اقبال روایتی تعلیم سے مطمئن نہیں تھے اور نہ ہی وہ مغربی نظام تعلیم کے حق میں تھے۔ اسکالرز کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال مغربی جمہوریت کے تصور کے بھی خلاف تھے۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کو اسلامی فن تعمیر کا شوق تھا اور انہوں نے فن تعمیر کو مسلم تہذیب کی پہچان قرار دیا تھا۔ تقریب میں شریک ادبی اسکالرز میں فراست رضوی، ڈاکٹر رؤوف پاریک، شاعرہ ڈاکٹر فاطمہ حسن سمیت دیگر شعراء و ادبی شخصیات بھی موجود تھیں۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف متعدد نجی تعلیمی اداروں کی جانب سے جمعے کے روز کراچی حسن اسکوائر ایکسپو سینٹر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں سینکڑوں طلبہ اور اساتذہ نے شرکت کی۔ طلبہ اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے بازی کی۔ نجی اسکولوں کے طلبہ نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور پلے کارڈز اٹھا کر اسرائیلی ظلم کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ فلسطین میں جاری ظلم کی آگاہی دینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے پینٹنگز کی طلبہ نے پیغام دیا کہ ہم ہر موقع پر مظلوم فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس موقع پر اساتذہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کو چاہیے کہ اپنی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں پر فلسطین کے پرچم لگا کر مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ مظاہرے میں شریک طلبہ نے ہاتھوں میں فلسطین میں شہید بچوں کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھی۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کا فی الفور نوٹس لیں۔ پروٹیسٹ ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں فلسطین کو جس طریقے سے ہم لوگ مدد کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں مدد کرنی ہے۔ ہمیں وی ہیو ٹو پلے آور پارٹ اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ریپرزینٹ آور اسکول ایز ویل ایز ٹو ہیلپ پیلسٹائن ان ایوری وے پاسبل۔ آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں نوجوان اور بچوں میں سیکھنے اور دریافت کرنے کو فروغ دینے کے لیے تعلیم، ثقافت اور ماحولیاتی آگاہی کا شاندار جشن پاکستان لرننگ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرکاری اور نجی اسکولوں کے طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شاندار افتتاحی تقریب کے بعد PLF کا زور و شور سے آغاز کیا گیا، جس میں متعدد تربیتی سیشنز ہوئے۔ آرٹ کونسل کے مختلف آڈیٹوریم کے ساتھ ساتھ کھلے میدان میں سارا دن انٹریکٹیو ورکشاپس کا سلسلہ جاری رہا۔ شرکاء فکر انگیز گفتگو، فنکارانہ پرفارمنس، تعلیمی ورکشاپس اور انٹریکٹیو کے تجربات سے لطف اندوز ہوئے۔ شرکاء کے لیے ادب سے ماحولیات اور فنون سے ٹیکنالوجی تک سیکھنے کے بہت سے پہلوؤں کا ایک منفرد موقع میسر آیا۔ PLF نہ صرف سیکھنے کا ایک اہم موقع تھا بلکہ پاکستان کو درپیش اہم مسائل جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی، تعلیم اور بچوں کے تحفظ کو حل کرنے کا ایک پلیٹ فارم بھی تھا۔ تقریب کی میزبان خصوصی ITA کی CEO اور PLF کی بانی بیلا جمیل تھی، جبکہ مہمان خصوصی اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی، کالج ایجوکیشن اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ کی وزیر رانا حسین تھیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ آف زبیسٹ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے مشترکہ طور پر غربت سے ترقی کی جانب اقتصادی مقابلے کی سمت شناسی کے موضوع پر ایک پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے غربت اور معاشی چیلنجوں کے درمیان ربط و تعلق پر روشنی ڈالی اور ان کے ممکنہ حل پر تبادلہ خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کی گرتی ہوئی حالت میں مہنگائی، ایندھن اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، روپے کی قدر میں کمی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری جیسے عوامل نے لاکھوں لوگوں کو غربت کی طرف دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف جاری اقتصادی چیلنجوں اور معیشت کی ممکنہ تباہی کے باوجود کسی کو پیچھے نہ چھوڑنے کا مقصد حاصل کرنا ممکن ہے۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ انسانی سرمایہ کی ترقی اور انٹرپرینیورشپ ان اقتصادی چیلنجوں پر قابو پانے اور ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مقررین پینلسٹ میں انسٹیٹیوٹ فار بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسکول آف اکنامکس اینڈ سوشل سائنسز کے ڈین ڈاکٹر آسمہ حیدر اور وزیر اعلیٰ سندھ کے سابق مشیر برائے خزانہ سید اسد علی شاہ اور ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی شامل تھے۔
मुमताज गुलकार और समाजी शख्सियत शहजाद रॉय ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने इब्तदाई तौर पर 4 साला डिग्री प्रोग्राम का इंतखाब किया है और हमने रिकॉग्नाइज किया कि तालीम में महारत हासिल करने के लिए तवील मुद्दती प्रोग्राम जरूरी और बेहतर है। लिहाजा 4 साला डिग्री प्रोग्राम शुरू करने के लिए हमने फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के साथ इश्तराक किया, जो दुनिया भर में तालीम में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मशहूर है। शहजाद रॉय का कहना था कि हमने इस तासुर को भी खत्म किया कि कोई भी बगैर तालीमी डिग्री के पढ़ा सकता है। उनका मजीद कहना था कि जामिया कराची के साथ मुआहदात के जरिए हमें अपने हुसैनाबाद कैंपस के लिए एक अलग असेसमेंट निज़ाम मुतारफ कराने की इजाज़त मिली, जिससे हमने इस राइज तस्वुर को तब्दील किया कि रवायती B.Ed प्रोग्राम तालीमी काबिलियत के लिए हैं। शहजाद रॉय ने रिमार्क्स दिए कि ये इकदाम तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हमारे अज़्म का मजीद सबूत है और इस गलत फहमी को चैलेंज करता है कि तालीमी डिग्रियाँ गैर ज़रूरी हैं। निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का दौरा किया। SIUT के बानी डॉक्टर सैयद अदीबुल हसन रिजवी से मुलाकात की और रोबोटिक सर्जरी थिएटर में रोबोटिक सर्जरी का मुशाहिदा किया, जहां उन्हें कैंसर के मरीजों से निपटने में रवायती लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के मुकाबले रोबोटिक सर्जरी के फवाइद बताए गए। निगरां वज़ीर आला सिंध ने रोबोटिक ऑपरेशन सर्जरी के तरीक़ेकार, रोबोटिक सर्जरी के बढ़ते हुए फवायद और डिस्पोजेबल की कीमत के बारे में कई सवालात पूछे। बाद अज़ा उसे रोबोटिक सर्जरी पर प्रेजेंटेशन के लिए ले जाया गया। इस मौके पर डॉक्टर सैयद अदीबुल हसन रिजवी ने बताया कि जो चीज़ रोबोटिक सर्जरी को मुफीद बनाती है वो इंसानी सर्जनों के हुक्म के तहत ठीक और दुरुस्त इकदामात करने की सलाहियत है। निगरां वज़ीर आला के दौरे के इस मौके पर जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल और डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा कुरैशी भी मौजूद थे। शहर कायद में मुनफरिद ब्राइडल फैशन शो कॉम्पिटिशन का इनेकाद किया गया। मारूफ फनकारा जिया अली ने तकरीब की मेहमान खुसूसी थी। फैशन शो में शहर के मारूफ ब्यूटी पार्लर्स से ताल्लुक रखने वाली ब्यूटिशियंस अपनी मॉडल्स को दुल्हन के रूप में लेकर जलवागर हुई। ब्राइडल शो कॉम्पिटिशन में मुनफरिद मेकअप और दीदा जेब ड्रेसिंग देखने में आई। इख्तिताम पर पोजीशंस हासिल करने वाली ब्यूटिशियंस और मॉडल्स को शील्ड से भी नवाजा गया। इस मौके पर फनकारा जिया अली ने ब्यूटिशियंस को महफूज और सेहतमंद ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की तरगीब भी दी। ब्राइडल फैशन कंपटीशन में सीनियर ब्यूटिशियन सकीना अली और शहजी समेत मुतादिद ब्यूटिशियंस भी शरीक थीं। ब्राइडल फैशन शो के शुरका ने भरपूर पजीराई की। कराची के खुले समंदर में शिकार के दौरान जाल में फंसने वाली गोल्डन सवा मछली ने इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों की चांदी कर दी। रातों रात करोड़पति बन गए। इब्राहिम हैदरी के माहीगीर हाजी यूनुस बलोच की लांच के अमले के हाथ इतनी बड़ी मिकदार में सवा मछली के शिकार से माहीगीरों में खुशी की लहर दौड़ गई। मनोवजनी मछली 70 करोड़ में कराची फिश हार्बर पर फरोख्त कर दी गई। माहीगीरों के नजदीक गोल्डन सवा मछली के पेट से निकलने वाली चर्बी नुमा पोटे से जराही में इस्तेमाल होने वाला धागा बनाया जाता है, जिसकी वजह से एक मछली लाखों रुपए मालियत की होती है। नायाब गोल्डन सवा मछली का एयर ब्लैडर हीरे जवाहरात के मोल बिकता है, जबकि तकनीकी मुशीर WWF मोहम्मद मुअज्जम खान के मुताबिक गोल्डन सवा क्रोकर नस्ल से ताल्लुक रखती है। इसका साइज 1.5 मीटर और वजन 40 किलो तक भी हो सकता है। उनका कहना है कि इस मछली के महंगे होने की वजह उसमें मौजूद एयर ब्लैडर है, जिसे मकामी जुबान में पोटा कहते हैं। WWF के मुताबिक सवा मछली के पोटे से ऑपरेशन का धागा तैयार होने में कोई सदाकत नहीं है। शहर कायद में ट्रैफिक सेक्शन ऑफिसर ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए मिलने वाली रकम 4 लाख रुपए की रकम शहरी को वापस लौटा दी। शहरी ने सिटी कोर्ट के बाहर नो पार्किंग एरिया में मोटरसाइकिल पार्क की, जिसे ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टिंग स्टाफ उठाकर रिसाला ट्रैफिक सेक्शन ले आया। ट्रैफिक सेक्शन पहुंचने के बाद अमले ने देखा कि मोटरसाइकिल पर चढ़े हुए कपड़े के कवर की जेब में 4 लाख रुपए नकदी रखे हुए है, जिसे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान हुजैफा नामी शहरी घबराया हुआ आया और बताया कि मेरी मोटरसाइकिल नो पार्किंग एरिया से उठाकर लाई गई है, जिसमें नकदी थी। एसओ ने शहरी को अपने दफ्तर में ले जाकर बिठाया और मोटरसाइकिल के कवर की जेब से बरामद होने वाली नकदी उसके हवाले कर दी। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की जानिब से रकम वापस देने पर शहरी ने इंतहाई हैरत और खुशी का इजहार किया और ट्रैफिक पुलिस की ईमानदारी की तारीफ करते हुए उनकी खिदमत को सराहा। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिजा की इस हफ्ते की खास खबरें। आप चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से ज़ैनब जतोई आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گزشتہ ہفتے پنجاب کے 5 اضلاع میں اسموک کے باعث حکومت پنجاب کی جانب سے ہفتے میں 4 روز جمعرات سے اتوار تک کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا، لیکن جمعہ کے روز ہونے والی بارش کے باعث اسموک میں واضح کمی آ گئی، جس کے بعد پنجاب حکومت نے صوبے کے مختلف اضلاع میں لگایا گیا لاک ڈاؤن ختم کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بارش کے بعد لاہور میں زیادہ سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس ٹاؤن ہال کے اعتراف میں 167 نوٹ کیا گیا۔ لاہور کالج آف ویمن یونیورسٹی کے اعتراف AQI 155 اور پنجاب یونیورسٹی کے اعتراف میں 145 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دیگر شہروں راولپنڈی میں AQI 55 اور فیصل آباد میں 188 نوٹ کیا گیا۔ ناظرین، لاہور میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ محمد اقبال کے 146ویں یوم پیدائش پر پاک بحریہ کے دستے نے مزار اقبال کے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر پاکستان نیوی لاہور کموڈور ساجد حسین نے سربراہ پاک بحریہ کی جانب سے مزار اقبال پر پھول چڑھائے۔ کموڈور ساجد حسین نے مزار اقبال پر فاتح خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ شوگر کے عالمی دن کے حوالے سے لاہور میں سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن، سر سید کالج آف سائنسز اور ایکسپریس میڈیا گروپ کے اشتراک سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں شریک ماہرین کے مطابق پاکستان میں 4 کروڑ کے قریب افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ بتا رہے ہیں آصف محمود اس رپورٹ میں۔ پروفیسر ایم زمان شیخ کے زیر انتظام سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن، سر سید کالج آف میڈیکل سائنسز اور ایکسپریس میڈیا گروپ کے اشتراک سے لاہور میں شوگر کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار ہوا۔ سیمینار میں نگران صوبائی وزیر صحت پنجاب پروفیسر جاوید اکرم، پروفیسر ایم زمان شیخ اور ڈاکٹر سومیہ اقتدار سمیت دیگر طبی ماہرین شریک ہوئے۔ ماہرین نے کہا پاکستان میں 4 کروڑ کے قریب افراد شوگر کا شکار ہیں۔ کنٹرول سے باہر ہوگی، یہ آپ کی ساری اعضاء کو متاثر کرے گی، اور جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آپ کو نعمت دی ہے صحت، آپ کا جسم، یہ اس کو ختم کر دے گی۔ شوگر کے مریض لاپرواہی اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں تکلیف کوئی نہیں ہوتی۔ پہلے 10-12 سال مریض کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، حالانکہ اس کی شوگر 300 بھی ہو سکتی ہے، جو بہت خراب ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے ورزش کو معمول بنا کر اور طرز زندگی کی تبدیلی سے ٹائپ 2 شوگر کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ جو ہماری خوراک ہے اس میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کا تناسب ہے۔ ہم روٹی چاول کا استعمال بہت کرتے ہیں، پھر گھی کی شرح بھی ہمارے کھانوں میں پکا کے بھون کے مسالے والے کھانے کھائے جاتے ہیں۔ سو یہ سب کیلوریز جو ہیں وہ ایڈ اپ ہوتی ہیں، جو جسم میں چربی کو بھی زیادہ کرتی ہیں، موٹاپے کو بھی زیادہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی شرح بڑھتی ہے۔ سیمینار میں میزبانی کے فرائض ڈاکٹر وفا کیسر، جبکہ اختتامی کلمات ایڈیٹر ایکسپریس فورم اجمل صدار ملک نے ادا کی۔ جی ناظرین، آپ کو بتائیں کہ لاہور کی ایک مسجد میں جائیداد کے تنازع پر بزرگ شہری پر ہونے والے تشدد کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ پولیس کے مطابق مسجد میں تشدد کا واقعہ تھانہ گلشن اقبال کی حدود میں پیش آیا، جہاں مسجد میں نماز کے لیے آنے والے بزرگ پر کچھ افراد نے تشدد کیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بزرگ شہری اعجاز جیسے ہی نماز کی نیت کرنے لگا تو ایک نوجوان نے اس پر حملہ کر دیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 نوجوان بزرگ شہری پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کرتے ہیں، جبکہ قریب ہی موجود بزرگ شہری کا بیٹا ابرار اپنے والد کو بچانے کے لیے بیچ میں آتا ہے تو حملہ آور اسے بھی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی دوران حملہ آور کے مزید ساتھی بھی مسجد پہنچ کر تشدد شروع کر دیتے ہیں۔ 3 افراد نے مل کر بزرگ شہری اعجاز اور اس کے بیٹے ابرار کو مسجد میں تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ بیٹے ابرار کا سر پھٹنے اور جسم میں دیگر اعضاء پر چوٹیں آئیں۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی خصوصی ہدایت پر حکومت پنجاب کی جانب سے فیسٹیول لاہور لاہورے کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس مناسبت سے لاہور آرٹس کونسل الحمرا میں کتاب میلہ سجایا گیا ہے۔ نامور ادیب دانشور ڈاکٹر اصغر ندیم سید نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا طارق محمود چودھری کے ہمراہ کتاب میلے کا افتتاح کیا۔ الحمرا کتاب میلے میں دین، صوفیزم، سائنس، فکشن، آرٹ، ثقافت، شاعری اور دیگر موضوعات پر کتابیں رکھی گئی ہیں۔ دیکھیے اصغر سلیمی کی یہ رپورٹ۔
صوبائی دارالحکومت لاہور میں جاری لاہور ہے فیسٹیول کی رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ الحمرا میں کتاب میلہ بھی سج گیا۔ نامور ادیب اصغر ندیم سید نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا طارق محمود اور ذوالفقار علی زلفی اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ افتتاح کی۔ کتاب میلہ میں صوفیزم، سائنس فکشن، آرٹس، ثقافت، شاعری اور اسلامی تاریخ سمیت موضوعات کی کتبیں رکھی گئی ہیں۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں شہری صبح سے رات تک موجود رہے۔ شہری ملک کے نامور آرٹسٹوں کی تصویری نمائش کے ساتھ ساتھ گلوکاروں کی پرفارمنس سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ الحمرا ہی میں جاری تھیٹر ڈرامہ میں فنکاروں کی عمدہ اداکاری قابل دید تھی۔ لاہور فیسٹیول کے پروگرامز الحمرا جیلانی پارک سمیت لاہور کے کئی مقامات پر بھی جاری ہیں۔ ناظرین، آنکھیں خدا کی نعمت ہیں جس کی قدر کا اندازہ ان لوگوں کو ہے جو اس سے محروم ہیں۔ بصارت سے محروم افراد کو زندگی بے رنگ سی لگتی ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے کورنیا کی بیماریاں اور پیوندکاری کے آپریشن پر 12 سے 15 لاکھ تک خرچہ آتا ہے، جو کہ اب میو ہسپتال کے شعبہ امراض چشم میں مفت کیا جا رہا ہے، اور حال ہی میں بینائی سے محروم 5 افراد کا مفت آپریشن کر کے ان کی بینائی لٹائی گئی ہے۔ دیکھیے یوسف عباسی کی یہ رپورٹ۔ آنکھیں خدا کی وہ نعمت ہیں جس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان لوگوں سے مل کر لگایا جا سکتا ہے جو اس سے محروم ہیں۔ بصارت سے محروم افراد کو زندگی بے رنگ اور دن رات یکساں لگتے ہیں۔ ایسے ہی بینائی سے محروم 5 افراد کی آنکھوں کی روشنی لٹائی میو ہاسپٹل لاہور کے شعبہ امراض چشم نے۔ آنکھ کے کارنیا کی بیماریاں، پیچیدگیاں اور پیوند کاری ایک اہم مسئلہ ہے جس کا آپریشن پر 12 سے 15 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ ہم کارنیاز ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، یہ ٹوٹلی مریضوں کو فری آف کاسٹ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جو ڈراپس ہیں وہ ڈالیں گے، اور اس کے بعد ان کو فالو اپ پہ ہم یہاں پہ چیک کریں گے، کوئی پرابلم ہوگا تو اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے۔ 5 مریضوں کو جو دونوں آنکھوں سے اندھے پن میں مبتلا تھے، ان میں سے 4 جو تھے وہ 30 سال سے کم عمر کے تھے، اور ایک جو پیشنٹ ہے وہ 45 سال کی عمر کے۔ ان کو ہم نے ایک آنکھ کو لگا دی ہے، آج ان کو معائنہ کیا، ان کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ کارنیا ٹرانسپلانٹ کے بعد مریضوں نے اظہار تشکر کیا۔ اس کا کوئی علاج نہیں تھا، تو پھر میو والوں نے مجھے اس کا کارنیا ٹرانسپلانٹ کا مشورہ دیا، اور اس کے بعد الحمدللہ اب میرا آپریشن ہو چکا ہے۔ کارنیا بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈاکٹروں کے تعاون سے بطور عطیہ بھیجے گئے ہیں۔ اس بار کارنیا ٹرانسپلانٹ کو سپورٹ امریکہ میں مقیم ڈاکٹر مفید جوہان نے کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں میرا پیارا ایپ ٹیم کی ایک اور بڑی کامیابی کے حوالے سے 9 سال قبل بچھڑنے والی ایک اور بنت حوا کو اپنوں سے ملوا دیا۔ 9 سال قبل سیالکوٹ سے بچھڑنے والی 15 سالہ فضیمہ کو اپنوں سے ملوا دیا گیا۔ میرا پیارا ایپ ٹیم نے گمشدہ بچوں اور افراد کے ڈیٹا کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا وزٹ کیا، جہاں ٹریفک ٹیم کی ملاقات 9 سال سے رہائش پذیر 15 سالہ فضیمہ عارف سے ہوئی۔ ٹریفک ٹیم نے لڑکی کے متعدد بار انٹرویو کیے، مختلف تصاویر اور جگہوں کے بارے میں پوچھا، پھر 2 ماہ کی تگودود کے بعد اس کے بھائی کو ڈھونڈ نکالا۔ بھائی اور دیگر رشتہ دار فضیمہ کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور سی ٹی او لاہور سے اظہار تشکر کیا۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں دوسری نیشنل بیلٹ ریسلنگ چیمپئن شپ وابڈا کی برتری کے ساتھ ختم ہو گئی۔ چیمپئن شپ میں 4 صوبوں سمیت 10 ٹیموں نے شرکت کی۔ بہترین پرفارمنس دکھانے والے کھلاڑیوں کو تھائی لینڈ میں ہونے والی ایشین مارشل آرٹس گیمز میں ملکی نمائندگی کا موقع دیا جائے گا۔ کھلاڑیوں نے ایسے مقابلے زیادہ کرانے کا مطالبہ کیا ہے، بتا رہے ہیں محمد یوسف انجم اپنی اس رپورٹ میں۔ لاہور کے مقامی کالج کے ہال میں 2 روزہ نیشنل بیلٹ ریسلنگ چیمپئن شپ کا میلہ سجا۔ 2 روزہ ایونٹ میں وابڈا، ریلوے، پولیس، ہائر ایجوکیشن کمیشن، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، اسلام آباد اور فاٹا کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ 150 سے زیادہ ریسلرز نے مختلف ایج گروپس میں میڈلز کے حصول کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ 3 منٹ کی فائٹ میں بیلٹ پکڑ کر نیچے گرانے کے ان مقابلوں میں شریک نوجوان ریسلرز نے ایسے ایونٹ زیادہ سے زیادہ کرانے پر زور دیا۔ یہ ایونٹ ہر سال منعقد ہو تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لڑکے نکل کے سامنے آئیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں۔ ہمارے باہر ایشین انڈور گیمز ہو رہی ہیں جیسے ابھی ادھر تھائی لینڈ میں، تو اس میں بڑے چانسز ہیں میڈل کے۔
جس طرح ابھی میں نے اپنے صوبے کے لیے میڈل نکالا ہے، تو اسی طرح میں یہ سجیسٹ کروں گی اور کوشش بھی یہ کروں گی کہ میں نا پاکستان کے لیے بھی میڈل نکالوں، انٹرنیشنل بھی جاؤں۔ جس کو جنون ہوتا ہے اور جس کو شوق ہوتا ہے وہ اس گیم کو بہت زیادہ انجوائے کر کے کھیلتا ہے۔ باقی یہ سیلف ڈیفینس کے لیے بہت اچھا گیم ہے، لڑکیوں کے لیے خاص کر کے۔ منتظمین کے مطابق نوجوان ریسلرز بہت باصلاحیت ہیں، یہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی پہچان بن سکتے ہیں۔ 2024 میں فروری میں ہو رہی ہے ایشین انڈور گیمز، جس میں بیلٹ ریسلنگ جو ہے وہ اس کا حصہ ہو گیا۔ بڑی پر امید ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہماری لڑکیاں جو ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ کھیل پرفارم کریں گی اور پاکستان کے لیے میڈل جیت کے آئیں گی۔ اس چیمپئن شپ کے پرفارمرز کو ایشین مارشل آرٹس گیمز کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ ایشین مارشل آرٹس گیمز فروری کے پہلے ہفتے تھائی لینڈ میں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کو اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ اسلام آباد میں جاری سالانہ لوک ورثہ میلہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ لوک ورثہ میں ہونے والے میلے میں پاکستان کی تمام ثقافتوں کو امن و اتحاد کا پیغام لیے دنیا بھر کے سامنے اجاگر کیا گیا۔ دیدہ زیب ثقافتی ملبوسات کے ساتھ روایتی کھانوں کے سٹالز حاضرین کی توجہ کا خاص مرکز بنے رہے۔ اس کے علاوہ میلے میں ہینڈی کرافٹس، مختلف فن پاروں سمیت رقص اور موسیقی کے محافل کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ 10 روز تک جاری رہنے والے میلے میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس نوعیت کی ثقافتی سرگرمی کے کامیاب انعقاد پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج لوک ورثہ نے یونیسکو کے تعاون سے لوک ورثہ میں لوک فیسٹیول کے موقع پر پاکستان کے روایتی ورثے پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ نگران وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ اور ثقافت جمال شاہ اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد پاکستان کی تہذیب اور ثقافت کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر ثقافت جمال شاہ نے کہا کہ پاکستان کا ثقافتی ورثہ 9000 سال پرانا ہے، جس کا آغاز مہر گڑھ سے ہوتا ہے۔ کانفرنس کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ یونیسکو کے تعاون سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام آباد میں لوک کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ قومی لوک کانفرنس کا مقصد پاکستان کے چاروں صوبوں، آزاد کشمیر و گلگت بلتستان کی ثقافت اور علاقائی زبانوں، موسیقی کی تاریخ، دستکاری کی تاریخ اور صوفی ازم کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ پاکستان میں موجود تاریخی ورثہ دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے حکومتی سطح پر مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو قومی ثقافت اور قدیم ورثہ بارے جانکاری ہو۔ یونیسکو کی نمائندہ کرسٹینا نے کہا، اس طرح کی کانفرنس سے دنیا کو پاکستان کی ثقافت بارے جاننے کا موقع ملے گا۔ Pakistan is very rich in cultural heritage, not only in monuments and archaeological sites, but also in tangible heritage. So with traditions, with music, with dances, puppetry and all these kind of manifestations. یہ کانفرنس جو ہے اتنی بھرپور ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ لوک ورثہ جو ہے ہمارا پورا مینڈیٹ اس کے اندر آپ کو چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ فولکلور ہے، ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں، کرافٹ ہیریٹیج ہے، میوزیکل ہیریٹیج ہے، انڈیجنس نالج ہے، صوفیزم ہے۔ قومی لوک میلہ کے دوران اس کانفرنس میں پیش کیے جانے والے مضامین پر ایک دستاویز بھی تیار کی جائے گی۔ اس دستاویز کو تعلیمی اداروں کو ارسال کیا جائے گا۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وفاقی دارالحکومت میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری سے موسم سرد ہو گیا، جبکہ پنجاب میں سموگ میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ جڑواں شہروں سمیت خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں رواں ہفتے شدید بارشیں ریکارڈ ہوئیں، جبکہ اکثر مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی۔ ملکہ کوثر، مری کے اطراف اور شمالی علاقہ جات میں بارش کے بعد سے سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گرم کپڑوں کی خریداری عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں نے مہنگائی کے اس دور میں سستے کپڑوں کی خرید کے لیے لنڈا بازار سمیت دیگر سستے بازاروں اور اتوار بازاروں کا رخ کر لیا، جہاں پر خریداروں کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ سردی کی آمد کے ساتھ ہی اسلام آباد کے لنڈا بازاروں میں سستے داموں کپڑوں کی فروخت کے لیے عوامی رش بڑھ گیا ہے اور راولپنڈی کے اتوار بازاروں میں بھی سٹالز پر گرم کپڑے فروخت کے لیے موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی عالمی شہرت یافتہ اسلامی خطاط امارہ افشین نے قرآن پاک کا منفرد نسخہ تیار کر لیا۔
قرآن پاک کے اس نسخے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سیاہی کے بجائے آب زمزم کا استعمال ہوا ہے۔ امارہ افشین نے نسخے کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے سونے کا پانی بھی استعمال کیا۔ امارہ افشین کو اس سے قبل صرف 7 ماہ کے قلیل عرصے میں ہاتھ سے قرآن پاک کا نسخہ بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ امارہ افشین کے اس کارنامے کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی خطاط ڈاکٹر امارہ افشین نے قرآن مجید کے نسخے کی لکھائی میں سیاہی کے بجائے آب زمزم کا استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم کے اوراق کو خوبصورت بنانے کے لیے سونے کے پانی کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر امارہ افشین نے قرآن کریم کا پہلا نسخہ 1 سال جبکہ دوسرا 7 ماہ میں ہاتھ سے تحریر کر کے ریکارڈ بنایا۔ حرم میں ہدیہ کرنے گئی، وہاں وقف کرنے گئی تو وہیں پر ہی میں نے اپنے دوسرے قرآن پاک لکھنے کا آغاز کیا الحمدللہ۔ ڈاکٹر امارہ افشین نے فن خطاطی کی باضابطہ تعلیم حاصل تو نہیں کی لیکن انہوں نے 60 سے زائد فن پارے تیار کیے ہیں۔ اسٹڈیز پر فوکس کرتی رہی، پھر جب قرآن پاک لکھا، پہلا لکھا، دوسرا لکھا، تب تک بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ بھی کوئی ایک علم ہے۔ تو پھر تیسرا جب قرآن پاک لکھا تو پھر باقاعدہ مجھے اس چیز کو ہوا کہ میں کیوں نہ اس چیز کو پراپرلی ایز اے پروفیشن بھی کروں۔ ڈاکٹر امارہ افشین 350 ملکی اور غیر ملکی ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں جبکہ 3000 سے زائد خواتین ڈاکٹر امارہ سے فن خطاطی سیکھ کر روزگار کما رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد میں تشویشناک اضافہ سامنے آیا ہے۔ ملک کے 6 مختلف اضلاع سے جمع کیے گئے کم از کم 9 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تشخیص ہوئی، جس سے ملک بھر میں رواں سال پولیو کے مثبت نمونوں کی مجموعی تعداد 64 ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے وائرس کی تشخیص پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا اس وائرس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے جو متاثرہ بچوں کو زندگی بھر کے لیے معذور کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بیماری لا علاج ہے، صرف پولیو ویکسین کے ذریعے ہی اس سے حفاظت جاری رکھی جا سکتی ہے۔ جنگلوں میں طوطوں کی تعداد کم ہونے سے بچانے کے لیے اسلام آباد میں طوطوں کے شناختی کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پالتو طوطوں اور ان کے مالکان کو خصوصی شناختی نمبرز جاری کیے جائیں گے۔ طوطوں کی رجسٹریشن نہ کروانے والے مالکان کو 25,000 تک جرمانے بھی کیے جائیں گے اور ان کے طوطے ضبط کر لیے جائیں گے۔ جنگلی طوطے پکڑنے والوں کو بھی جرمانہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ طوطوں کو رجسٹر کر کے شناختی کارڈ جاری کرے گا۔ طوطوں کی رجسٹریشن رواں سال 31 دسمبر تک مفت ہے۔ آئندہ سال 1 جنوری سے 29 فروری تک رجسٹریشن فیس 5,000 روپے ہوگی۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔